Assalamu alaikum and a warm welcome to everyone listening to the South Asia Research Institute for Minorities podcast. I'm your host Zahra Naqvi, Senior Research Associate at South Asia Research Institute for Minorities. Thank you for joining us to this important conversation titled Review of Social and Political Concern in India and Pakistan. Today is a very special day for SAREM because we joined by someone truly respected across the South Asia, Dr. Anjum Altaf. He's a well-known author, a former professor of economics and dean at LUMS, and of course, the founder of South Asian Idea. His work on justice, education, society has inspired many people, including students, researchers, and activists throughout the region. Dr. Altaf, it's a great honor to have you with us today. Thank you so much for being here today. How are you, sir? I'm fine, thank you. बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का. So, starting by Dr. Altaf, your book, Social and Political Concern in India and Pakistan, brings together the thought of many key issues in the region. What inspired you to write this book, and what message do you think the readers will take away? देखिए, ये किताब मैंने इसलिए लिखी कि हमारे खिते में हमारे बहुत से मुश्तरका मामलात हैं और उन पर बातचीत बहुत कम होती है. जैसे आजकल आप देखिए कि दरिया सिंध का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत गंभीर मसाइल हैं. तो और ये हमारा मुश्तरका मामला है क्योंकि जो दरिया का इकोसिस्टम होता है वो एक एनवायरमेंटल यूनिटी है उसकी. उसमें से आप एक लकीर लगा दें तो वो ऐसे नहीं है जैसे केक को काट के आप दो हिस्से कर दें तो एक आप खा लें और एक मैं खा लूं. ऐसा नहीं होता. दरिया में अगर आप एक तरफ कुछ करेंगे तो दूसरी तरफ उसका असर पड़ता है. तो ये जो मसाइल हैं जिन पे झगड़ा भी हो सकता है, इनको सिर्फ बातचीत के जरिए ही हम इनका हल कर सकते हैं. और अगर बातचीत ना हो तो मसाइल बिगड़ जाएंगे, कभी बेहतर नहीं होंगे. अब हमारी रियासतें जो हैं वो अपने मफाद की खातिर ये नहीं चाहती हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिलें या एक दूसरे से बात करें. अब देखिए, मैं लाहौर में हूँ और यहाँ से 30 मील अमृतसर है, तो मैं क्यों नहीं वहाँ जाके वहाँ की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को एक लेक्चर दे सकूँ या वहाँ से कोई आके हमें लाहौर में लेक्चर दे सके. तो जब ये रास्ता बंद हो गया तो फिर हमें और अपना कोई रास्ता ढूंढना पड़ा. तो ये किताब एक इस तरह का रास्ता है कि हम आपस में गुफ्तगू जारी रखें और इससे मकसद ये है ताकि दोनों तरफ लोगों को ये एहसास हो कि हम एक ही तरह के लोग हैं. ऐसा नहीं है कि एक तरफ फरिश्ते हैं और एक तरफ कोई शैतान है. तो जब ऐसा होगा हमें लगेगा कि हाँ हम तो एक ही तरह के लोग हैं, तो फिर हम थोड़े से रिलैक्स भी हो जाएंगे, हम आपस में बात भी करेंगे. तो बस ये एक ज़हनी ख्याल था. बिल्कुल ठीक, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही बोला. और इन द बुक यू हैव स्पीक अबाउट द सर्टेन ग्रुप्स लाइक रिलीजियस माइनॉरिटीज, लो कास्ट एंड द पुअर्स. ऑफ कोर्स दे आर स्टिल लेफ्ट बिहाइंड in both countries like India and Pakistan, even after so many years of independence and progress. What do you think this will continue to happen or what will happen? देखिए ज़रा ऐसा है कि हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं वो मुनसिफाना निज़ाम नहीं है, वो बहुत गैर मुनसिफाना निज़ाम है. और इसमें ये सरमायादारी का जो निज़ाम है ये अब ऐसा हो गया है कि इसमें कोई शख्स जो है वो उसकी हालत बेहतर सिर्फ इस तरह हो सकती है कि वो किसी और की हालत को बदतर कर दे. एक से छीन कर दूसरा लेकर अपनी हालत बेहतर कर रहा है. ठीक है, जैसे हिंदुस्तान में आप ले लें कि उनके आदिवासी हैं, उनके जंगल, वो जंगल में रहते हैं और जो उनकी जंगल में उनकी ज़मीन के नीचे मादनियात हैं, कहीं कॉपर है कहीं कुछ है. तो जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है उनका मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरह से हम आके वो चीज़ें हासिल कर लें और ये लोग चाहे बेघर हो जाएं, कुछ भी हो जाए, इससे कोई गर्ज नहीं है. जब ऐसा निज़ाम हो जो कि गैर मुनसिफाना हो तो उसमें किसी की भी ये दिलचस्पी नहीं होती है कि सब के सब एक साथ तरक्की करें, सब प्रोग्रेस करें. ये होता है मैं कैसे प्रोग्रेस करूं, और मैं उसी वक्त प्रोग्रेस कर सकता हूं अगर मैं किसी और से लेकर अपना घर में ले आऊं. तो ऐसे निज़ाम में जिसके पास ताकत है वो ये कर सकता है, जिसके पास ताकत नहीं है वो मजबूर है, उसकी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी. तो इसीलिए हमारा ये मफरूज़ा, हमारा ये ख्याल कि अगर तरक्की हो रही है तो सबको तरक्की करनी चाहिए
اس کے لیے جس طرح کا منصفانہ نظام چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے, اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں اور مزید پیچھے رہتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اینڈ دس از اے ویری کروشل پوائنٹ جو کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. اینڈ نیکسٹ از اباؤٹ یور پوئٹری. یو یوز پوئٹری ان مینی آف یور رائٹنگ, اسپیشلی لائک فائز احمد فائز, مرزا غالب. سو ہاؤ ڈو یو تھنک poetry and literature can help young people to understand the social issues, and how can they speak up against injustice? دیکھیں, ادب جو ہے وہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ادب جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے. جب آپ ادب دیکھیں گے, شاعری پڑھیں گے, تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت زمانے سے ہر جگہ اس قسم کے مظالم ہوتے رہے ہیں, لوگ اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہے ہیں, اس سے جنگ کرتے رہے ہیں, کہیں جیتے ہیں کہیں ہارے ہیں. بہرحال جو ایک تقویت ہوتی ہے کہ ہاں ہم اکیلے نہیں ہیں, بہت سے لوگ اس مسائل میں سے گزرے ہیں. مثلا جب فرانس فینون کی مشہور کتاب پڑھ لیں, ریچرڈ آف دی ارتھ, تو آپ کو احساس ہوگا کہ دیکھیے کتنی دور ہم سے بھی بدتر مسائل تھے. تو ادب کا یہ کام ہے کہ وہ ایک اویئرنیس ریزنگ ہے کہ ہاں اور جگہ بھی ایسا ہوا, تو پھر اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اور جگہ لوگوں نے کیا کیا اس کے خلاف, کیسے اس سے جنگ لڑی. تو اس سے آئیڈیاز آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, پھر اس کے متعلق آپ آپس میں ایک کامن لینگویج بنتی ہے, تو میں اور آپ پھر اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں. بس اس کا یہی ادب کا یہی جو ہے فائدہ ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک بولا آپ نے. اور اسی طرح ایجوکیشن, جیسے کہ ایجوکیشن اینڈ critical thinking are the strong themes in your books, as we mentioned before. So also in your project of the South Asian ideas, how do you think the better education can help young people to question the unfair system or become the part of the change? دیکھیں زہرا, ایجوکیشن جو ہے نا اس کے متعلق میرے ذرا خیالات مختلف ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کسی بھی جگہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی نہیں ہے. ایجوکیشن معاشرے کا حصہ ہے, اور ایجوکیشن سیاست کا بھی حصہ ہے. تو جہاں پہ بھی غیر منصفانہ نظام ہوتا ہے, جہاں پہ بھی اوپریسو نظام ہوتا ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کا جو خاص طور پہ اسکول کی جو تعلیم ہے وہ ریاست کے ہاتھ میں ایک آلہ ہوتا ہے. اس کو وہ استعمال کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی غیر منصفانہ حکمرانیت پہ کوئی سوال نہ اٹھائے. تو بجائے کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھاوا دینے کے, وہ کریٹیکل تھنکنگ کو مفقود کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سوچے نہ, سمجھے نہ, تاکہ جب آپ سوچ سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ سوال اٹھاتے ہیں. تو ایجوکیشن سے ہمیں کچھ امید رکھنا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں جو چاہیے وہ سیلف ایجوکیشن چاہیے. ہمیں خود اپنے آپ کو تعلیم دینی ہے, اور وہ اسکول سے نہیں ملے گی, وہ ہمیں ادھر ادھر سے ملے گی, باہر سے ملے گی. تو ہمیں اپنا مطالعہ وسیع کرنا ہے. جیسے میں نے ایک کتاب لکھی ہے تھنکنگ ود غالب, وہ کسی بھی اسکول میں نہیں لگائی جائے گی, مگر وہ بہرحال موجود ہے, آپ اسے پڑھ سکتی ہیں, آپ اس سے کچھ سیکھ سکتی ہیں. تو تعلیم تو دیکھیں, ہم جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو کل 10-12% لوگوں کے پاس تعلیم تھی. اب 70 سال میں 60% لوگوں کے پاس تعلیم آ گئی ہے, مگر حالات تو پہلے سے بہت بدتر ہو گئے ہیں. تو تعلیم سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے, کیونکہ تعلیم ریاست کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں اپنا جو ان کا نیریٹو ہے اس کو حاوی کرنے کے لیے. باقی سب جو, اگر آپ نے 10 سال کسی بچے کے ذہن کو ایک طرح سے تشکیل کر دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی سوچ جو ہے وہ اس طرح کی ہو جائے گی. سو سیلف ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سیلف ایجوکیشن از اے پاورفل ٹول اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. سو رائٹ ناؤ دیر از لاٹ ہیپننگ پولیٹیکلی ان دا ریجن. سو growing inequality, rising division, and more pressure on marginalized and oppressed group. So in Right. such a situation, what gives you hope to that things can improve in future or maybe later? دیکھیں آپ اب غزہ کی مثال لے لیجئے. جی بالکل. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. 1948 سے فلسطینیوں پہ ظلم ہونا شروع ہوا ہے, اور اب 2025 میں وہ بہت بہت بڑھ گیا ہے. باقاعدہ جینوسائیڈ ایک طرح سے ہو رہا ہے. Yes. ٹھیک ہے.
اور جتنے بھی وہ ممالک ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو عدل کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ملک اسرائیل کے ساتھ اس جینوسائیڈ میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. اور باقی دنیا جو ہے، جن کو ہر وقت مظلوموں کا غم ستاتا رہتا ہے، وہ سب خاموش ہیں. ہمارے ملک میں بھی اگر آپ آج فلسطین کے معاملے پہ جلوس نکالیں تو آپ کو وہ پکڑ کے بند کر دیں گے، رائٹ؟ تو اب اگر جب ایسے حالات ہیں تو میں کس بنیاد پہ آپ کو کہوں کہ مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یا تو کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اور یا کوئی بابا فقیر کی دعا ہو سکتی ہے، مگر سیاسی طور پہ مجھے نظر نہیں آتا کہ اس طرح کے مسائل. دیکھیں، ہاں کچھ جگہ پہ جو ہے، ہر جگہ ایک ہی طرح کا معاملہ نہیں ہے. اب ہندوستان میں اگر آپ دلت دیکھیں، لوگ جو تھے ان کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں جمہوریت ہے، الیکشن ہوتے ہیں، اور جو دلت ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو دیکھیں وہ کہاں سے شروع ہوئے کہ وہ اچھوت تھے، ان کو ہاتھ لگانا بھی جو تھا وہ کوئی گوارا نہیں کرتا تھا. اور پھر یو پی میں مایاوتی جو ایک دلت تھیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی بنی. تو وہ ان کے پاس وہ طاقت ہے، ووٹ کی طاقت ہے اور نمبر ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو تعلیم مل رہی ہے، تو وہ اپنا بیانیہ خود بھی اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو ان کی حالت بدتدریج بہتر ہوتی جا رہی ہے. یہ لمبا ہوگا، اس میں جن کے پاس طاقت ہے وہ ان سے لڑیں گے، ان کی آپریشن کریں گے، مگر بہرحال اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. اب ہمارے ہاں جیسے ہے، جہاں پہ جو مظلوم ہیں ان کی تعداد ہی اتنی کم ہے، اور نہ ہی ہمارے ہاں کوئی ووٹ کی عزت ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ باقی ہمارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے بہت کم راستے ہیں. اب آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو اقلیتیں تھیں، جب میں اسکول میں تھا تو اینگلو انڈین، ہمارے سب ٹیچر اینگلو انڈین تھے، پارسی تھے، بھائی تھے، وہ سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ اس ملک میں ہماری حالت بہتر نہیں ہو سکتی. ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم کینیڈا چلے جائیں یا آسٹریلیا چلے جائیں یا کہاں چلے جائیں. تو یہاں پہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا کہ 20 سال میں 25 سال میں کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے. جی بالکل، اور حالات بھی تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم ووکل ہوں گے اپنی ایجوکیشن کے ذریعے. جیسے آپ نے دلت کا ذکر کیا، آج کل کے دلت اتنے ووکل ہیں ہمارے بھی پلیٹ فارم پہ، اور ہمارے بھی کنٹریبیوٹرز ہیں، اور وہ اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنے لیے وہ کام کر رہے ہیں، بیکاز ان کے پاس ایجوکیشن ہے، سیلف ایجوکیشن ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ اب آگے بڑھ رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ یور بک ہیز کنیکٹڈ مینی ایریاز: سوشل پرابلم، آرٹ، پرسنل ایکسپیرینسز اینڈ بگ آئیڈیاز. What do you think the readers, especially from, oppressed groups, feel and understand after reading your work and your, articles? میری امید یہ ہے کہ لوگ یہ پڑھ کر یہ چیز کم سے کم سمجھ جائیں کہ جو ایک نظام ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، وہ کس طرح کام کرتا ہے، اس میں کیا کیا عوامل ہیں جو ظلم کو ختم نہیں ہونے دیتے ہیں. کہ تو اس میں ہمارا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو معیشت کا نظام ہے، اکنامک سسٹم ہے، ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے جو کہ اس کو برقرار رکھتا ہے، کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا. ہم تو یہ کچھ تعلیم میں مسئلہ ہی ہے نا، ورنہ تو اس میں تعلیم دینے کی، آپ کسی ایک کلاس کو سروے کے لیے لے جائیں کسی کچی بستی میں اور ان کو دکھا دیں کہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ تو خیال ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ تو ہماری اقدار کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے، یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے. تو یہ کیسے ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کیوں ہماری آنکھیں بند ہیں، یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے. جب اب لوگ یہ سمجھ لیں گے تو پھر ایکشن جو ہے وہ پہلے اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسرا، ان کو یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ چیزیں پڑھ کے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی شخص اپنی گڈ ول سے ان کے لیے کچھ نہیں کر دے گا کہ آ کے ایک دن کہے ارے تم پہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ ظلم ختم کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا.
ہر شخص کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. اس کے لیے پہلے سمجھنا ہوتا ہے, پھر پولیٹیکلی موبلائز کرنا ہوتا ہے, پھر اپنے الائز ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ ہم کن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, پھر اپنے جو آپ کا پیغام ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہے عوامل, ان سے گزرنا پڑتا ہے. یہ چیز بغیر لڑے آپ کہیں بھی دنیا میں دیکھ لیں تو کوئی اگر لیبر کی موومنٹ تھی, عورتوں کی موومنٹ تھی, بلیکس کی موومنٹ تھی, سول رائٹس موومنٹ تھی, ہر جگہ لوگوں نے لڑے ہیں تو پھر ان کو کچھ ملا ہے. تو جب تک ہم, پھر ایسا ہے کہ بہت جگہ لڑنے کی سکت نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں پھر, لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے اس چیز کا مقابلہ کرتے رہے ہیں وہ بھی, اس میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں. ہمیں سیلف ریفلیکشن اور سیلف انالیسس کرنا چاہیے کہ اگر ایک مسئلہ ہے, ہم 70 سال سے اس سے سر مار رہے ہیں اور وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, تو ہم کیا چیز غلط کر رہے ہیں. تو مجھے بھی سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے, آپ کو بھی سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے کہ ہم 10 سال سے یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ مائنورٹیز کی حالت بہتر ہو, لیکن ان کی حالت تو خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں کیا چیز تبدیل کرنی چاہیے, ہم کیا چیز مختلف طرح سے کریں. ہم مشین کی طرح بس وہی چیز اگر کرتے چلے جائیں گے تو نتائج بھی پھر وہی ہوں گے جو کہ اب ہیں. تو یہ سیلف ریفلیکشن بہت ضروری ہے سب کے لیے. سو سر, آئی ووڈ ریئلی لائک کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنی کوئی بک ریکمینڈ کریں, اپنے آرٹیکلز جو کہ ہوں مائنورٹیز کے ریلیٹڈ, جو کہ وہ پڑھیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ اکارڈنگ ٹو مائنورٹیز سیٹ کر سکیں, کیونکہ ہمیں آپ جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہی چاہیے جو کہ دنیا کو بدل سکتے ہیں ان شارٹ. سو اگر آپ اپنی کچھ آرٹیکلز یا بک لوگوں کو ریکمینڈ کریں تو. ہاں ضرور. دیکھیے وہ بدلنا تو بہت مشکل کام ہے, ہر شخص اپنے تئیں جو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے, سب سے بڑا. تو میں چونکہ میرا تعلیم سے تعلق ہے, میں لکھ سکتا ہوں اور اس ایک مسئلے کے متعلق بات کر سکتا ہوں, تو میں وہی کر رہا ہوں. ہر شخص کو جو وہ کر سکتا ہے اسے کرتے رہنا چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جنگ مشکل ہے مگر اگر لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں تو ہمارے نمبر بھی بڑھ سکتے ہیں. تو میں نے اس پہ کافی چیزیں کی ہیں, کافی کام کیا ہے. ایک تو کتاب آپ نے ذکر کیا ہی ہے, سوشل ایشوز ان پاکستان, کریٹیکل کانورسیشنز ہیں وہ کالج اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک تو وہی ہے, وہ یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں مشکل جو مسائل ہیں ان پہ بات کیسے کرنی چاہیے. دیکھیں اگر ایک گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ جھگڑا ایسے تو حل نہیں ہوگا اگر ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں, تو پھر کیسے حل ہوگا. Communication is important, yes. Communication is absolutely important, اور respect for the other opinions. کہ اگر آپ کا جو خیال ہے وہ مجھ سے مختلف ہے تو میں فوراً آپ سے ہاتھا پائی نہیں کرنی شروع کر دوں, میں تحمل سے آپ کی بات سنوں, پھر اپنا بیان کروں. اس میں سے جو ہے کچھ آپ سیکھیں گے, کچھ میں سیکھوں گا, کچھ ہمیں لگے گا کہ ہاں ہم دونوں یہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں, میں آپ پہ حاوی نہیں ہونا چاہ رہا ہوں. تو اس کتاب کا یہ مقصد ہے جو کہ طالب علموں کے لیے لکھی گئی ہے. پھر دوسری کتاب ہے تھنکنگ ود غالب. تھنکنگ ود غالب جو ہے وہ اس میں ادب کو استعمال کیا ہے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے بات کریں اور ایک دوسرے کی بات سمجھیں, اس میں بھی یہی ہے بات. پھر ایک کتاب میں نے لکھی ہے جو زیادہ حال میں لکھی ہے, اس کا نام ہے پاکستان کلیش آف آئیڈیاز. وہ انگریزی میں بھی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے, پاکستان کا مطلب کیا. تو اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں بڑے بڑے مسائل ہیں ہمارے, جیسے اس وقت بلوچستان کا مسئلہ ہے یا پہلے بنگال کا مسئلہ تھا, تو ان کے اوپر دو بالکل مختلف جو آراء ہیں ان کو پیش کیا ہے کہ ایک سائیڈ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, دوسری سائیڈ یہ کہہ رہی ہے. تو اب اس کا پھر تجزیہ ہے اور یہ کہ آپ اس کا فیصلہ کریں کہ کس آرگیومنٹ میں زیادہ جان ہے. تو اس کو میں نے طالب علموں کی دلچسپی کے لیے, اس میں 10 سوال ہیں تو وہ 10 راؤنڈ کا باکسنگ میچ کی طرح اس کو میں نے فریم کیا ہے کہ ایک راؤنڈ میں دونوں سائیڈ مکے بازی آ کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک ریفری ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ راؤنڈ آپ نے جیت لیا, اور پھر 10 راؤنڈ ملا کے. تو وہ دلچسپی اس میں یہ ہے.
پھر اس کے بعد 4 کتابیں میں نے تعلیم پہ لکھی ہیں، پاکستان میں تعلیم کا نظام. وہ 4 کتابیں ہیں. وہ ایک سیریز ہے ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ سیریز جو فولیو بکس نے پبلش کی ہے. تو اس میں سارا جو تعلیم کا ہمارا نظام ہے اس کا تجزیہ ہے، اور وہ بالکل مائکرو لیول سے شروع ہوتی ہے کہ ہم کچی جماعت میں بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. پھر وہ والدین کے نام خط ہیں کہ آپ کے بچوں کو کیا تعلیم مل رہی ہے اور آپ کے بچوں پہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں سوسائٹی فار دا پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملس تو ہے، لیکن سوسائٹی فار دا پریونشن آف کرولٹی ٹو چلڈرن نہیں ہے. تو بچوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، تعلیم کیسی ہونی چاہیے. پھر ایک اس میں کتاب ہے واٹ وی گیٹ رانگ اباؤٹ ایجوکیشن. تو جیسے آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ تعلیم سے کیا یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم ایک آلہ ہے ریاست کے ہاتھ میں. تعلیم سے ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں تعلیم کا نظام بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ اسکولوں میں جو پڑھا رہے ہیں یہ کیا پڑھا رہے ہیں. ہمارے جو 10 سال اسکول میں پڑھ کے بچے نکل رہے ہیں ان کو آپ سڑکوں پہ دیکھیے نا، ان کو کیا آتا ہے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. ہمارے ملک میں انٹالرنس بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ تو ہم جو اسکول میں ان کو اتنی دینیات پڑھا رہے ہیں، اتنا ان کو ہم مورل سٹیزن بنا رہے ہیں، تو وہ موریلٹی کہاں گئی؟ جتنے ہمارے ملک میں مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں، جتنے ہمارے ملک میں اسکول بڑھتے جا رہے ہیں، اتنے ہی ہمارے ملک میں ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے. تو کچھ تعلیم کے میں کچھ بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو وہ اس کتاب میں یہ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو یہ ایک وہ کتاب ہے. Okay. Thank you so much. Thank you again for your time and thoughtful answers. You have given so much of thinking about justice and of course the education, the main part, and what it means to build a better future. Thank you. Your words help us today to see picture more clear and in depth. To everyone listening, if you haven't read about Dr. Altaf's work yet, please go ahead and check out. Thank you so much for joining. Until next time. Thank you so much, sir, for joining. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی. سر آپ نے اپنا ٹائم دیا. خدا حافظ.